खुदावन की इंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसका 14 बाब 27 का 31 आयत। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूँ, अपनी सलामती मैं तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है उस तरह मैं नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम खुश होते कि मैं बाप के पास जाता हूँ, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है और अब मैंने तुमसे इसके होने से बेहतर कह दिया है, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ। अब से मैं तुमसे बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और उसका मुझ में कुछ नहीं। अब से मैं तुमसे बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और उसका मुझ में कुछ नहीं, लेकिन ये इसलिए होता है कि दुनिया जाने कि मैं बाप को प्यार करता हूँ और कि जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया है मैं वैसा ही करता हूँ। अंजीर मुक़द्दस के वसीले से हमारे खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, पाशका के 5वें हफ्ते की मंगल की इबादत में शामिल हैं और आज की तिलावतें हम सबको दावत देती हैं कि हम हमेशा मसीह खुदावंद पर पुख्ता ईमान रखें। और इतवार के रोज़ हमने सुना कि हमें बाप के साथ राब्ता रखना है, रूहानी रिश्ते को मजबूत करना है ताकि उससे बरकत और फ़ज़ाइल पाते रहें। जिस तरह एक टहनी जो है वो दरख्त के साथ लगी रहती है, तो उसके लगे रहने से वो वहाँ से नमकियात और पानी हासिल करती है, ताकत और क़ुव्वत हासिल करती है, उसकी ग्रोथ होती है, वो बढ़ती है, उस पर पत्ते लगते हैं, वो ग्रीन रहती है और उस पर फल लगता है। अगर वो टहनी काट दी जाए, अगर दरख्त से अलग कर दी जाए तो वो सूख जाती है, ख़त्म हो जाती है। जब तक वो दरख्त के साथ है, मजबूत है, उसकी कदर है और उस पर फल लगता है। इसी तरह हम भी अपनी ज़िंदगियों में बाप के साथ राब्ता रखें। अगर हम उसके साथ कनेक्टेड हैं, राब्ते में हैं, रूहानी तौर पर हमारा रिश्ता जो है उसके साथ मजबूत है, तो फिर हम ज़िंदगी पाते हैं। अगर हम उससे अलग हो जाते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। और मसीह खुदावंद ने यूहन्ना की उसके 15वें बाब में कहा है कि मेरे बगैर कुछ नहीं हो। तो हमें हमेशा जो है बाप के साथ राब्ता रखना है, रूहानी रिश्ते को मजबूत करना है, उससे मिलना है ताकि उससे क़ुव्वत पाते रहें। जिस तरह हम खुदा के घर में आते हैं ताकि अपना रिश्ता जो है खुदा के साथ मजबूत रहे और हम मुसलसल उससे क़ुव्वत और ताकत पाते रहें अपनी ज़िंदगियों की रहनुमाई के लिए, फिर हम उसकी मर्ज़ी को पूरा कर पाएंगे। आज की पहली तिलावत में हमने सुना कि रसूल और मुक़द्दस रसूल मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं और मसीह खुदावंद का प्रचार करते हैं। जब पौलुस ने खुदावंद की आवाज़ को सुना, उसकी ज़िंदगी बदल गई, तो वो शागिर्दों में शामिल होना चाहता था, मसीही कम्युनिटी में शामिल होना चाहता था, मगर शागिर्द जो थे डरते थे, क्योंकि वो समझते कि शायद ये अभी तक हकीकी शागिर्द नहीं बना, क्योंकि ये तो मसीही लोगों को मारता था, जुल्म करता था, और अब ये यीशु का इकरार करता है, यीशु का नाम लेता है और कहता है कि मैं उसका शागिर्द हूँ। वो इस बात को नहीं मानते, कबूल नहीं करते, मगर बरनबास जो है इस बात को एक्सप्लेन करता है कि अब पौलुस अपनी ज़िंदगी बदल चुका है, वो यीशु पर ईमान ला चुका है और वो रसूलों के साथ मिलकर खिदमत करना चाहता है। फिर रसूल से कबूल करते हैं और वह मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते हैं। और आज की तिलावत में हमने सुना कि जहाँ जहाँ वो जाते थे ज़िंदा यीशु का प्रचार करते थे।
مگر ہر جگہ پر انہیں ایک جیسا پیار نہیں ملتا تھا. کئی جگہوں پر لوگوں کا رویہ فرق تھا، نفرت کا تھا، غصے کا تھا. لوگ ان پر ظلم بھی کرتے ہیں، لوگ انہیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح پالوس کو انہوں نے اتنا مارا، اتنا گھسیٹا کہ وہ مرنے کے قریب تھا. اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مر چکا ہے، یہ یسوع کا پرچار کرتا ہے، زندہ یسوع کی گواہی دیتا ہے، خوشخبری لے کر آیا ہے، یسوع کی سلامتی بانٹ رہا ہے. انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، اس کو مارا، پیٹا اور اس حد تک مارا کہ وہ مر چکا ہے، انہیں چھوڑ کر چلے گئے. یعنی یہی پالوس جو ہے جو مسیحیت کے خلاف تھا اب یسوع کا بن چکا ہے، مگر یسوع کے لیے مار کھانے کے لیے تیار ہے، یسوع کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے. اس قدر یسوع کو پیار کرتا ہے، اس قدر پرچار کرتا ہے، اس کی سلامتی کو بانٹ رہا ہے، کیونکہ اب اس کی زندگی میں یسوع آ چکا ہے. یہ اس نے یسوع کا تجربہ کر لیا ہے. جب انسان خدا کے الہی رحم کا تجربہ کر لیتا ہے، جب یسوع سے مل لیتا ہے، اس کی محبت کو پہچان لیتا ہے، مسیحا کو پہچان لیتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے. وہ چاہے مشکلاتیں بھی آ جائیں تو ان کا سامنا کرتا ہے، مگر یسوع کا انکار نہیں کرتا، ایمان میں مضبوط رہتا ہے. اسی طرح پالوس بھی پہلے یسوع کے خلاف تھا، اب یسوع کے ساتھ ہے، اس کا پرچار کرتا ہے اور اس کے لیے مار کھانے کے لیے تیار ہے، اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ایمان میں مضبوط ہے، ایمان نہیں چھوڑتا. جگہ جگہ پر جاتا ہے، گواہی دے رہا ہے، خوشخبری دیتا ہے یسوع مسیح کی، تاکہ وہ اس پر ایمان لائیں اور زندگی پر. اس نے کہا جو کہ یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ زندگی پائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر ایمان میں مضبوط ہے، کیونکہ وہ یسوع کو پہچان. جب انسان یسوع مسیح کو پہچان لیتا ہے، زندہ یسوع کا تجربہ کر دیتا ہے، تو پھر وہ کسی بھی مشکل سے نہیں ڈرتا، بلکہ ہمیشہ مضبوط رہتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے. اسی طرح ہم پالوس کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اگر انسان کو اتنا مارا جائے، اتنا پیٹا جائے کہ وہ مرنے کے قریب ہو تو کیا اس کی حالت ہوگی، کیسی اس کی حالت ہوگی. اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے اس کے زخم، اس کا مار کھانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس قدر یسوع کو پیار کرتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا کسی کو مارتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، کتنی درد ہوتی ہے جسم میں، کتنی. وہ بھی ایک انسان تھا، مگر وہ یسوع کے لیے بہت مار کھاتا ہے، یسوع کے لیے اسے مارا جاتا ہے، مگر وہ جو ہے ایمان میں بڑا مضبوط ہے، بالکل جو ہے ایمان میں کمزور نہیں ہوتا. کس قدر اسے مارا گیا ہوگا، یسوع کا انکار کرے مگر وہ یسوع کا اقرار ہی کرتا رہا. جب شاگرد اس کے پاس آئے تو لکھا ہے کہ دوبارہ سے وہ اٹھتا ہے، دوبارہ سے اٹھ جاتا ہے. لوگ اس طرح چھوڑ کے کہ مر چکا ہے، دوبارہ سے وہ اٹھتا ہے. اور کیا ہوا کہ پھر سے اس نے منادی کرنا شروع کی، پھر سے یسوع کا پرچار کرنا شروع کیا، پھر سے وہ گواہی دینا شروع ہوا. یعنی کمزور نہیں ہوا، کوئی گلا شکوہ نہیں کیا کہ یسوع کے نام سے بہت مار کھائی ہے، یسوع کے نام سے بہت پیٹا گیا ہوں، یسوع کے نام سے بہت سی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے. نہیں، مگر وہ یہ جانتا ہے یہ جو میری زندگی میں تکلیفیں پریشانیاں آئی ہیں، بلکہ ان سے بڑی خدا کی برکت ہے میرے ساتھ. وہ پریشانیوں سے گھبراتا نہیں، وہ ان پریشانیوں سے جو ہے کمزور نہیں پڑتا، کیونکہ وہ یسوع کی محبت میں مضبوط ہے. اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ یسوع کی محبت میں کس طرح جو ہے مضبوط ہو چکا ہے. ان کو پریشانیوں سے، مشکلوں سے جو ہے اس کو کمزور کر نہ پائیں، بلکہ وہ مسلسل جو ہے ایمان لاتا رہا، اس کو دبا نہ سکیں مشکلیں، تکلیفیں. تو وہ ہماری زندگیوں میں بھی ہمیشہ بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں، بہت سے مشکلات ہیں، مگر ہم ہمیشہ مسیح خدا پر پختہ ایمان رکھیں، اپنی زندگیوں سے گواہی دیں تو وہ اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، سنبھالتا ہے، اٹھاتا ہے، مدد کرتا ہے تاکہ وہ اس کے کاموں کو جاری رکھیں. اور وہ دوبارہ سے اٹھا قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اور پھر اس نے یسوع کا پرچار کرنا شروع کر دیا، پھر زندگی کے کام کرنے شروع کر دیے، پھر لوگوں کو تک یسوع لے کر جانے لگا. اور کیا ہوا، مختلف جگہوں پر جاتا تھا اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں یسوع کا کلام سنتے تھے. بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں یسوع پر ایمان لے آئیں، ان کی زندگیاں بدل گئیں، انہوں نے یسوع کو پہچانا، انہوں نے نجات پائی، ان کی زندگیاں بدلیں، انہوں نے تجربہ کیا، کیونکہ اس نام میں طاقت ہے. جس طرح پالوس نے سمجھ لیا کہ چاہے جتنی بھی مار پڑ جائے مگر یسوع نام میں ہی برکت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نام نہیں جس میں برکت ہو، کسی اور نام میں طاقت نہیں، کسی اور نام میں معجزات نہیں. تو وہ یسوع کی خاطر مار بھی کھاتا ہے، مگر یقین رکھتا ہے کہ یسوع کے نام سے ہی برکت ملتی ہے اور شفا ملتی ہے اور نجات ملتی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. یوحنا کی انجیل میں مسیح فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ میں ہی کروں گا.
تو ہم اپنی دعاؤں کا اختتام بھی یسوع کے نام سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اسی نام سے جو ہے ہمیں برکت ملتی ہے اور معجزات ہوتے ہیں۔ اور یسوع نے کہا تم میرے بغیر کچھ نہیں ہو، تو اس کے نام میں ہی برکت ہے، اس کے ساتھ ہی برکت ہے، اس کے ساتھ رہیں گے تو برکت پائیں گے، رحم بھی پائیں گے۔ تو ہمیں ہمیشہ جو ہے مسیح خداوند کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، روحانی طور پر دعا کے ذریعے اور یسوع مسیح کے پاک بدن کے ذریعے، تاکہ ہم مسلسل قوت پاتے رہیں، نجات پاتے رہیں، برکت پاتے رہیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں اور جو دعائیں یہاں آ کے کرتے ہیں، مناجاتیں کرتے ہیں، التجائیں رکھتے ہیں، اپنے دکھ اور تکلیفیں یسوع کو بتاتے ہیں، وہ زندہ یسوع کا تجربہ کرتے ہیں، ان کے دعائیں سنی جاتی ہیں اور معجزات ہوتے ہیں۔ کسی کا 3 منگل کے بعد، کسی 2 منگل کے بعد، 7 منگل 9 منگل کے بعد ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں، زندگی بدل جاتی ہے، معجزے ہوتے ہیں، خداوند ان کی سنتا ہے، کیونکہ خداوند کے نام میں برکت ہے، اس کے نام میں شفا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ پختہ ایمان رکھنا ہے۔ مشکلاتیں ختم ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ، کیونکہ جس پر بھروسہ ہے وہ ہماری زندگی سے مشکلاتوں کو دور کرتا ہے۔ آج کی انجیل پاک میں مسیح خداوند اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ میں تمہیں سلامتی دیے جاتا ہوں۔ اور جب رسول جو تھے وہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے تھے یسوع مسیح کی موت کے بعد، تو مسیح خداوند ان پر ظاہر ہوا زندہ یسوع، اور انہیں سلامتی عطا کی۔ کیا ہوا؟ ان کا ڈر، خوف خوشی میں بدل گیا۔ تو بہت دفعہ ہماری زندگی میں بڑی مشکلاتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں، مایوسیاں ہوتی ہیں، بہت سے کام رکے ہوتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا کہ خوشحالی کیسے آئے گی، حالات کیسے بدلیں گے، پریشانیاں ختم کیسے ہوں گی۔ تو یاد رکھیں ہمیں کون سی چیز کی ضرورت ہے؟ یسوع کی سلامتی کی۔ مسیح خداوند نے کہا تمہاری سلامتی ہو، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ کیا ہوا؟ ان کے دکھ خوشی میں بدل گئے، ان کے حالات ایک دم بدل گئے، بڑے دلیر ہوئے، قوت ملی۔ تو ہمیں ہمیشہ یسوع سے سلامتی مانگنی ہے کہ خدا میرے گھر کو سلامتی دے، میری زندگی کو سلامتی دے، کیونکہ تیری سلامتی جو ہے زندگی کو بدل دیتی ہے۔ تیری سلامتی سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے، تیری سلامتی سے حالات بدلتے ہیں، اور تیری سلامتی سے شفا ملتی ہے، تیری سلامتی سے خوشحالی آتی ہے۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے سلامتی کہا جس طرح دنیا دیتی ہے ویسی نہیں، میری سلامتی جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ تو جب پاک مقدس میں کہتے ہیں کہ آئیں ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں، تو کیا بولتے ہیں؟ خداوند کی سلامتی ہو آپ کے ساتھ، خداوند کی سلامتی ہو، خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو، کسی اور کی نہیں۔ کیونکہ خداوند کی سلامتی جو ہے نا جب آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ ہر چیز کا مقابلہ کر پائیں گے۔ جب یسوع کی سلامتی آپ کے ساتھ ہوگی تو پھر آپ ہر چیز کا مقابلہ کر پائیں گے۔ جب یسوع کی سلامتی آپ کے ساتھ ہوگی تو پھر کامیابی میں جتنی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں جتنی مشکلاتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ کو آپ کی منزل تک پہنچنے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ پیدا نہیں کرے گی، کیونکہ ہمیں ہمیشہ یسوع کی سلامتی مانگنی ہے۔ اور جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہماری جو دائیں ہوتا ہے بائیں ہوتا ہے، ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند کی ہم دعا دیتے ہیں اس کو، جتنے لوگوں کو دعا دیتے ہیں، تو جس ایمان کے ساتھ ہم وہ سلامتی دیتے ہیں اسی ایمان کے ساتھ وہ سلامتی ہمیں ملتی ہے۔ ہم دل کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند تیری سلامتی شخص کے ساتھ جو آج اس گرجا گھر میں ہے، جو میرے رائٹ ہے، جو میرے لیفٹ ہیں۔ تو کیا ہوا؟ جو میں نے سلامتی ایمان کے ساتھ پورے دل کے ساتھ دے دیا کسی کو، کیا ہوا؟ کسی نے بھی مجھے وہی سلامتی پورے ایمان کے ساتھ دے دی۔ جس ایمان کے ساتھ آپ یسوع کی سلامتی بانٹتے ہیں اسی ایمان کے ساتھ آپ یسوع کی سلامتی حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ نے کسی کو دعا دی ہے، اور جس دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جذبے کے ساتھ آپ نے کسی کو دعا دی ہے کہ خداوند آج تیری سلامتی اس کے ساتھ ہو، اس کے حالات یہاں سے بدل جائیں گے اب سے، کیونکہ میری دعا اس کے ساتھ ہے اور تیری سلامتی اس کے ساتھ ہے، اب یہ میرا بھائی بہن جو آئی ہے اس کے حالات بدلیں گے، اور وہ آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے، کیونکہ آپ نے دعا دی ہے تو آپ کو دعا ملی ہے، آپ نے سلامتی بانٹی ہے آپ کو سلامتی ملی ہے، آپ نے یسوع دیا ہے آپ کو یسوع ملا ہے، اور آپ نے کسی کی حالات کو بدلنے میں مدد کیا، دعا مانگی تو آپ کے حالات کے، آپ کی زندگی میں بھی بہتری لانے کے لیے آپ کو کتنی دعائیں، کتنے لوگوں کا سلامتی ہو، اتنے لوگوں نے آپ کو بھی دے دی۔ جہاں جہاں آپ نے جس کسی کی طرف دیکھا، جس کی طرف آپ نے کہ خداوند کی سلامتی، اتنی ہی سلامتی آپ کے پاس آئی، اور اتنی سلامتی آپ کتنی دے رہے ہیں، کتنی حاصل کر رہے ہیں، کتنی حاصل کر، تو ہمیں ہمیشہ جو ہے ہر ایک کی سلامتی چاہنا ہے۔ تو جتنی سلامتی کسی کی زندگی کی بہتری چاہیں گے اتنی ہی آپ کو بہتری ملے گی، جتنی دعا دیں گے اتنی دعا ملے گی، جتنی آپ بہتری چاہیں گے اتنی آپ کی بہتری ہو جائے گی، جتنی کسی کے لیے برکت چاہیں گے اتنی آپ کو برکت ملے گی۔ تو ہمیں ہمیشہ دوسروں کے لیے برکت مانگیں، دوسروں کے لیے برکت چاہتے ہیں تو ہمیں بھی برکت ملتی ہے۔
تو یسوع کی سلامتی ہمیشہ رہتی ہیں۔ تو جب آپ یاد رکھیں کہ آپ گرجا گھر سے خالی نہیں جاتے، اب یسوع کی سلامتی کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کی سلامتی جب وہ آپ کو محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ آپ خالی آئے تھے، خالی جا نہیں رہے، یسوع کی سلامتی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور وہ سلامتی آپ کو حکمت دیتی ہے، سلامتی آپ کو قوت دیتی ہے، اور مشکلات کو برداشت کرنے کی طاقت بھی دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، اور وہ سلامتی آپ کی مدد کرتی ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، میں اکیلا نہیں ہوں۔ وہ سلامتی جب آپ کو ملتی ہے نا، تو پھر آپ اکیلے نہیں رہتے، اب تنہا نہیں رہتے، آپ کمزور نہیں رہتے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، بلکہ یسوع جس کو مل گیا اس کو کس کی ضرورت ہے؟ تو آپ اکیلے نہیں رہتے، قوت پا جاتے ہیں، آپ کو ایسی طاقت ملتی ہے، کام کرنے کی طاقت ملتی ہے، بات کرنے کی جرت ملتی ہے، آگے بڑھنے کی جرت ملتی ہے، کھڑا ہونے کی جرت ملتی ہے زندگی میں۔ تو ہمیں ہمیشہ جو ہے یسوع کی سلامتی، میں یسوع نے کہا میں تمہیں اپنی سلامتی دیتا ہوں، تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ یسوع کی سلامتی چاہیے، کیونکہ یسوع کی سلامتی بدل دیتی ہے، حالات بدل دیتی ہیں۔ اسی طرح شاگرد بھی جو تھے ایک دم دلیر ہو گئے، قوت پائی، انہوں نے قوت پائی، ان کی زندگی میں معجزہ ہوا، اور زندہ یسوع کی سلامتی جو ہے ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں، اور وہ سلامتی ہمیں یسوع سے مانگ رہے کہ خداوند تیری سلامتی میں طاقت ہے، تیری سلامتی میں معجزے ہیں، اور جو تو سلامتی دیتا ہے نا وہ ہمیشہ۔ اور اس کے ساتھ مسیح خدا فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہوں، اور میں وہی کرتا ہوں جو باپ مجھے حکم دیتا ہے، وہی کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ سننا ہے، بہت سی ارد گرد کی آوازیں آتی ہیں، تو ہمیں ہمیشہ کس کی سننی ہے؟ یسوع کی، جو وہ کہتا ہے۔ غصہ مریم کا جو یہ کہتا ہے وہ کریں، تو کیا ہوا؟ جب غلاموں نے یسوع کے کہنے پر عمل کیا تو پانی بھی میں بن گیا۔ تو ہمیں ہمیشہ جو ہے یسوع کی باتوں کو سننا ہے، اسی کو کہ جو باپ مجھے حکم دیتا ہے میں وہ کرتا ہوں، تو ہمیں بھی جو باپ ہمیں حکم دیتا ہے وہ کرنا ہے۔ خدا کے ذمہ کہ خدا آج میں تیری سننے آیا ہوں، بتا تو میں کیا کروں۔ بہت سے ہم مشکلاتوں میں ہوتے ہیں، گھروں میں بھی، رشتوں میں بھی، بہن بھائیوں میں بھی، تو خدا بتا تو میں کیا کروں۔ جب ہم بڑے اپنی اولاد سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں، اور بچوں سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں، رشتہ داروں سے کیا، کوئی ایسی بات کہیں گے تو لڑائی بڑھے نہ، بلکہ حالات بہتر ہوں، مسئلے حل ہو جائیں، تو اے خدا آج میں تیری سننے آیا ہوں اور سننے آئی ہوں، مجھے بتا میں کیا کروں، کیا بولوں، کیا کروں کہ میری زندگی بہتر ہو جائے، میرے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں اور خوشحالی آ جائیں۔ تو ہمیں کسی اور کی نہیں سننی، ہمیشہ یسوع کی سننی ہے۔ اے خدا میری زندگی مشکلاتیں بڑی ہیں، تو مجھے بتا میں کیا کروں۔ خدا آپ کو بتائے گا، آج خدا آپ کو بتائے گا جب آپ اس کی سلامتی لے کے جائیں گے۔ اپنے کاروبار میں رکاوٹیں، خداوند بتا میں کیا کروں کہ میرے کاروبار کو برکت مل جائیں، اے خدا میرے روزگار کو برکت مل جائے، میرے بچوں کو کامیابی مل جائے۔ تو ہمیں ہمیشہ جو ہے یسوع کی سننی ہے۔ تو جب اسے کہیں گے ایمان کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے سنیں گے، تو وہ آپ سے بات کرے گا، آپ کو بتائے گا کیا کرنا ہے، آپ وہی کریں جو یسوع کہتا ہے۔ اور جب یسوع کے کہنے پر عمل کریں گے تو زندگی میں کامیابیاں ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ایک خوشی اور سمائل جو ملتی ہے نا، وہ مطلب ہے کہ آج یسوع کی آپ نے سنی ہے، یسوع نے آپ کی مدد کی ہے۔ تو ہمیشہ خدا سے فضل مانگیں کہ زندگی میں یسوع کی سلامتی کو پائیں۔ جس کے ساتھ یسوع کی سلامتی ہے اس کے حالات بہتر ہوتے ہیں، زندگی میں خدا اسے بچاتا ہے، سنبھالتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ کامیاب ہوتا ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دیتا ہے کہ ہمیشہ یسوع کی سلامتی پر بھروسہ رکھیں اور برکت پاتے رہیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔